अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। मुहतरम नाज़रीन किराम, ये रमज़ान मुबारक का महीना है। हमें चाहिए कि इस माह मुक़द्दस से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और नमाज रोज़ा करके अपनी दुनिया भी बना लें और अपनी आखिरत भी संवार लें। मुहतरम नाज़रीन, आज के दर्स का मौजू है शफ़ाअत का बयान। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन, कि उस दिन से डरो जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स को कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगा, ना कोई सिफारिश काबिल कबूल होगी और ना ही कोई बदला उसके एवज़ लिया जाएगा और ना उनकी मदद की जाएगी। मुहतरम नाज़रीन, ये आयत करीमा दरअसल हमें इस बात की तरफ तरग़ीब दे रही है कि हम इस दुनिया के अंदर आमाल सालिहा कर लें, नेकियों का ज़ख़ीरा कर लें। कम से कम हमारे खाते में इतनी नेकियां हो जाएं जिनकी वजह से कल हम बरोज़े क़यामत इन्हीं आमाल की वजह से क़यामत की हौलनाकियों से और वहाँ के अज़ाब से अपने आप को बचा सकें, महफूज रख सकें। इस्लामी भाइयों, बात आई शफ़ाअत की, तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही। बल्कि ये आयतुल कुर्सी का एक टुकड़ा है जिसमें अल्लाह ने फरमाया, कौन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसकी इजाज़त के बग़ैर सिफारिश करे। हकीकत यह है कि दुनिया के अंदर देखिए, हम अपना कोई काम जो दुनियावी काम होता है कहीं अटक जाता है, तो यहाँ के जो हाकिम हुक्काम होते हैं उनके पास हम अपना सिफारिशी लेकर के पहुँचते हैं, जो हमारे लिए सिफारिश करते हैं, और उसके बेसिस पे कभी वो काम होता है, कभी नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर ये दुनिया के अंदर रिश्वत वगैरह दे करके जायज़ व नाजायज़ तरीक़े से अल्ल दल्ले काम करा लिया जाता है और हमारी सिफारिश काबिल कबूल हो जाती है। लेकिन क़यामत का दिन वो दिन होगा कि जहाँ अल्लाह ने फरमाया कि वला युख़ज़ु मिन्हा शफ़ाअतुन, कि वहाँ वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन, कि वहाँ पर कोई शफ़ाअत काबिल कबूल नहीं होगी। अल्लाह ने फरमाया, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो अल्लाह के यहाँ अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर शफ़ाअत करे। सही बुखारी में भी है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। हदीस नंबर 65 यानी 6565। एक तवील हदीस है, इख्तिसार के साथ यूँ सुन लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन की हौलनाकी होगी, सारे लोग परेशान होंगे, अपने अपने आमाल में मुब्तला होंगे। लोग अपने आपस में राय करेंगे, चलो हम लोग आदम के पास चलते हैं और उनसे कहते हैं कि वो अल्लाह ताला से हमारे लिए सिफारिश कर दें। चुनांचे सारे लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, आप तो तमाम इंसानों के बाप हैं और सबसे पहले नबी हैं, आप हमारे हक़ में अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी ख़ता याद करेंगे, गलती याद करेंगे, कहेंगे कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। आज मेरा रब इतना गैज़ व ग़ज़ब में है कि इससे पहले वो कभी इतने गैज़ व ग़ज़ब में नहीं था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, जुरात नहीं कि मैं अल्लाह से सिफारिश कर सकूं। जाओ फ़लाँ के पास जाओ, हज़रत नूह के पास जाओ। चुनांचे वो लोग वहाँ से
لوٹیں گے اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی وہی بات کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہمارے حق میں اللہ سے سفارش کر دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی کوئی خطا یاد کریں گے، کہیں گے نہیں، آج میرا رب اتنا غیظ و غضب میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی وہ اتنے غصے میں نہیں تھا، جاؤ فلاں کے پاس جاؤ، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی اپنا پلہ جھاڑ لیں گے، کہیں گے جاؤ حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے آپ تو خلیل اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے، آپ اللہ سے ہماری سفارش کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اور آج تو میرا رب اتنے غیظ و غضب میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی وہ اتنے غصے میں تھا ہی نہیں، جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہی باتیں رکھیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت پیش کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ کے پاس لوگ آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت پیش کر دیں گے، اور سب سے اخیر میں لوگ سردار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، کہیں گے اللہ نے آپ کو اپنا آخری نبی بنایا ہے، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ ہمارے حق میں اللہ سے سفارش کر دیجئے۔ ذرا تصور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے، آپ کو اپنی امت کے لیے اتنا درد ہے، آپ کے دل میں اپنی امت کے لیے اتنی تڑپ تھی کہ آپ جو بات حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں بنی، حضرت نوح جیسے جلیل القدر پیغمبر سے نہیں بنی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے اولو العزم پیغمبر سے جو بات نہیں بنی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہوا، جو کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہوا، سب سے اخیر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے اور ان سے سفارش کے لیے کہیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے، آپ کو بہترین کلمات کا القاء کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا یا محمد ارفع راسک، اپنے سر کو تو اٹھاؤ، سل تعطى، مانگو جو مانگنا ہو تمہیں دیا جائے گا، اشفع تشفع، شفاعت کرو سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اپنی امت کے لیے اتنا درد رکھتے تھے، اتنی تڑپ ہے جن کے اندر کہ کسی طرح سے میری امت کی مغفرت ہو جائے، اور آج اس امت کا حال یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوس و دور ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز روزے کی تلقین کی ہے، لیکن نہ تو ہمیں نمازوں سے واسطہ ہے، نہ روزوں سے کوئی مطلب ہے۔ ہم رمضان المبارک کا مہینہ ہے لیکن کھاتے پیتے گزار دیتے ہیں، ہم نمازوں کا کوئی احترام نہیں کرتے، نمازوں کی کوئی پابندی نہیں کرتے، ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے ایک کافر گزارتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، جب کہیں بات نہیں بنے گی، کوئی سفارش کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ کے حق میں سفارش کریں گے اور اللہ کے فضل سے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی اور آپ کی بات کو سنا جائے گا، اور جہنم سے لوگوں کو قسط وار 2-3 قسط میں نکالا جائے گا۔ تو یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اتنے فکر مند تھے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حرز جا بنائیں اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ہم نماز روزے کی پابندی کریں تو کریں، کیونکہ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کریں گے، وہیں حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزے یہ قرآن قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ یقول الصیام رب انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، یہ روزے کہیں گے کہ اے اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے اور دیگر شہوتوں سے روک رکھا تھا، فشفعنی فیہ، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے۔ اسی طرح سے ویقول القرآن، قرآن کہے گا رب انی منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ، اے میرے رب میں نے اس کو رات میں سونے سے روک رکھا تھا، یہ راتوں کو اٹھ کر کے تیرے کلام کو پڑھتا تھا،
فشفعنی فی، لہذا اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی سفارشیں قبول کی جائیں گی۔ ذرا تصور کریں کتنی اہم بات ہے ہمارے لیے یہ نماز، یہ روزے، یہ قرآن کریم کی تلاوت، جس کو ہم معمولی عبادت سمجھتے ہیں، یہ ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں کہ کل قیامت کے دن جہاں کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہوگا، جس دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، ولا يقبل منها شفاعۃ، جہاں کوئی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی، ولا يؤخذ منها عدل، جہاں اس کے عوض کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ وہاں کوئی کسی کی مدد کرے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ایسے موقع پر یہ روزہ، یہ قرآن کریم اگر ہم اخلاص کے ساتھ صدق دل سے روزہ رکھتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اسی طرح سے قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، دستور حیات ہے، کامیابی کی ضمانت ہے، اگر ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں، یہ روزے اپنے روزہ داروں کے حق میں کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور سفارش کریں گے، اور ان کی سفارشیں قبول کی جائیں گی۔ اس موقع پر سفارش کریں گے جہاں کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو ہم اپنے گلے لگائیں اور نہایت ہی کمر بستگی کے ساتھ نماز روزے کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، کہ یہی چیزیں ہمارے لیے انشاءاللہ کل نجات کا ذریعہ ثابت ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس دنیا میں رکھے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان کا جو مہینہ چل رہا ہے اس کے روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری پیغمبر ہیں اور کل قیامت کے دن جو ہمارے حق میں انشاءاللہ سفارش کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔